अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैंकूवर विद नवीद वड़ाइश में मैं हूं आपका मेज़बान वकार फारूक ख़ान। आज हम आपके साथ फिर हाज़िर हैं हॉलैंड पार्क से। आप पीछे शहर सरी का एक बहुत खूबसूरत मंज़र देख रहे हैं और मौसम जो है कल बहुत अचानक पिछले 2 दिनों से बहुत चेंज हुआ था, बहुत ठंड बढ़ गई थी और यही ब्रिटिश कोलंबिया की खूबसूरती है, कनाडा की खूबसूरती है कि यहाँ मौसम जो है बग़ैर बताए तब्दील हो जाता है। तो सुबह आप कुछ देखेंगे और दिन में कुछ देखेंगे और शाम को कुछ देखेंगे, लेकिन हमारी गुफ्तगू के अंदर जो है आपको एक रब्त नज़र आएगा, उसमें आपको 2 राय नहीं मिलेंगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं कि यहाँ के मौसम का हमारे किरदार पे कोई असर नहीं है। मैं आपसे अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ, बल्कि इन तमाम लोगों को किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है कि मैं तेरा नाम ना भी लूँ तब भी लोग पहचानें, आप अपना तारुफ़ हवा बहार की है। तो हमारे साथ कम्युनिटी के एक बहुत बड़े रहनुमा और लीडर जो हैं बिलाल चीमा साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपके पास बहुत कुछ कहने को है। भी ऐसा है। और मेरे दाएं तरफ हैं हमारे हर दिल अजीज़ शौकत भाई, जो कि पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के 2 टर्म्स तक प्रेसिडेंट रहे हैं और बड़े एक्टिव मेंबर हैं। इन्होंने जो प्रोविंशियल इलेक्शन है उसके अंदर जो है यहाँ से कंटेस्ट भी किया हुआ है और बड़े मारूफ समाजी रहनुमा है। शौकत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आप आने के लिए। और हमारे साथ एक माहौल के ऊपर गहरी नज़र रखने वाले, हर किस्म के माहौल पर गहरी नज़र वाले हमारे एक बहुत पुराने दोस्त और हर दिल अजीज़ भाई तौसीफ़ वड़ाइश साहब मौजूद हैं। ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो इनकी गुफ्तगू के अंदर आपको एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन का काफ़ी रंग नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 3-4 मौज़ूआत पे है। हम चलेंगे आलमी मसाइल से लेके हमारे जो मकामी मसाइल हैं, हम उन पे आपको बताएंगे कि कम्युनिटी क्या सोच रही है, क्योंकि ये जो हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं ये कम्युनिटी के साथ हर वक्त इन टच हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि लोग जो हैं वो क्या तासुरात रखते हैं और क्या सोचते हैं और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं चाहूँगा कि बिलाल भाई से आगाज़ करें। बिलाल भाई, अफ़गानिस्तान का जो अभी रीसेंट एपिसोड हुआ है, जो हमने नेटो फोर्सेस जो हैं पुल किए हैं अचानक, क्योंकि इसके प्लान जो हैं इससे पहले की जो गवर्नमेंट यूएस की थी उसके प्लान डिफरेंट थे, लेकिन सारी डायरेक्शंस और सारे डिसीजंस जो हैं वो यूएस बेस्ड रहे हैं, हमने उनको फॉलो किया है। तो हमारी जो अचानक हमने फोर्सेस पुल किए उसके बाद जो वहाँ जो इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है और बड़ी रिजर्वेशन है तमाम दुनिया में लोगों को, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या लोगों से आप बात करते हैं तो लोगों के क्या ख्याल आते हैं इस बारे में, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? थैंक यू। दिस इज़ अ वेरी टफ इशू वकार भाई। इसके बारे में अब 20 साल हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है उधर, और 20 साल के बाद अब हालात देखें तो अब बंदा सोचता है कि हम करने क्या गए थे उधर, करने क्या गया, हो क्या गया। कनाडा ने तो अपने जो कॉम्बैट वाले फोर्सेस हैं वो तो पहले काफ़ी देर पहले उन्होंने निकाल चुके थे। अब जो बाकी के नेटो फोर्सेस थे वो थे उधर, सबसे ज़्यादा यूएस के फोर्सेस थे। यूएस के फोर्सेस, यूएस की जो पोजीशन थी, वैसे तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था और एक्चुअली उन्होंने तालिबान के साथ बैठ के उन्होंने डील बना ली थी कि हमने निकलना है, और डेट भी दे दी थी कि इस डेट तक हम निकलेंगे। और मैं सोचता हूँ कि ये गलती थी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक दैट एनी ऑफ दीज फॉरेन फोर्सेस शुड हैव बीन इन देयर एनीवेज, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक व्हाट हैपेंड इज रॉन्ग। अब देखो पिछले दिनों में बहुत बड़ा धमाका हुआ है, कितने लोगों की लाइफ गई है उधर, और ये जो यूएस फोर्सेस हैं उन पे भी डेथ्स हुई हैं। अब जो इवैक्यूएशंस हो रहे हैं ये भी ज़रा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। लोगों को उधर से निकाल के थर्ड कंट्री में लेके जा रहे हैं, उधर से फिर उनको उनकी तश्कील होती है कि इधर आप जा रहे हैं, इधर आप जा रहे हैं। मैंने सुना है कि एक फैमिली में 3 लोग अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंच गए हैं, एक जर्मनी में, एक यूएस में और एक और कोई मुल्क में। दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। डिस्पर्स हो गई फैमिलीज, डिस्पर्स हो गया।
کہ ان کی جو اینڈ ڈیسٹینیشن تھی وہ بالکل الگ الگ ہو گئی. جب ہم سوچتے ہیں کہ کیا افغانستان میں ہو رہا ہے, اٹس نتھنگ بٹ chaos. اور when we think about Afghanistan's history, ہم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, کتنے دنیا کے جو پاورز ہیں ادھر گئے ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے, وہ کوشش ان کی پوری نہیں ہوئی, اور وہ ملک جو ہے ویسے کا ویسا رہے. انڈر گراؤنڈ دیکھو, میری اپنی سوچ ہے کہ جو فورسز گئے ہیں وہ انڈر دا گائز آف ڈیموکریسی, ہم نے ان کو یہ ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ان کو نکالنا ہے, ہم نے طالبان, آئسس کے پیچھے, القاعدہ کے پیچھے ہم گئے ہیں. بٹ دیر از مچ مور ڈیپر میننگ ٹو دیئر انوالومنٹ ان دیٹ کنٹری. اور میں پھر سوچتا ہوں, دیکھیں آئی ایم پاکستانی ٹو, آئی کنسیڈر مائی سیلف, ایون دو میں ادھر کا پیدائشی میں ادھر کینیڈا میں ہوں, بٹ مائی فیلنگس آف کورس آر ود پاکستان, بیکاز مائی فادر از فرام پاکستان, مائی مدر, مائی فیملی از فرام پاکستان. سب سے بڑا دکھ مجھے ہوا پچھلے ویکس میں کہ پاکستان میں پھر لوگ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں. پاکستان نے $85 بلین کے جو آرمز ہیں وہ چھوڑ کے تو نہیں آئے نا. سب سے بگیسٹ پراپ اپ ہے جو امریکہ ادھر چھوڑ کے نکل گیا, آرمز. اب وہ طالبان کے کنٹرول میں, اور طالبان کنٹرول میں جب طالبان آیا تھا, اور وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. آف کورس دے آر. یہ کوئی وہ عراق گئے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. These are high-powered, state-of-the-art weapons that are meant to destruct. میرا خیال ہے یہ ڈیل میں نہ شامل ہو کہیں کہ بھائی ہم $85 بلین کے یا $100 ملین کے ویپنز وہاں چھوڑ کے آئیں گے, بلینز آف ڈالرز. ٹھیک ہے, تو آپ نے پاکستان کی بات کی, بہت اچھی بات کی. میں شوکت بھائی سے اس پہ کنٹینیو کروں گا. پاکستان کا جو کریکٹر ہے ابھی اس وقت جو ہمارے ایگزسٹنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب, وہ پچھلے 20-22 سال سے جب سے وہ پالیٹکس میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانیوں کے ساتھ جو ہے وہ وار آپ نہیں کر سکتے, قبائلیوں کے ساتھ آپ وار نہیں کر سکتے. وہ چیختے رہے لیکن کسی نے ان کی بات کو, ان کو کہتے بھی تھے کہ آپ خود بھی طالبان ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کی بات پروو ہو گئی ہے. یٹ ان کو وہ سپورٹ جو ہے گلوبلی نہیں مل رہی ہے کہ ان کی اتنا پولیٹیکل, ہی سو مچ پولیٹیکلی اویئر کہ وہ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, اور بتا رہے ہیں, آپ کو فیکٹس بتا رہے ہیں, لیکن لوگ یقین کرنے پہ, یا گلوبل فورسز جو ہیں وہ یقین کرنے پہ تیار نہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نام ہے ایگزسٹنگ گورنمنٹ جو ہے, ان کی کوئی ریپوٹیشن بڑھی ہے؟ دیکھیں بلال بھائی, جس طرح بھی وقار بھائی, جس طرح بھی بلال نے ذکر کیا ہے, جہاں تک ہمارے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے عمران خان صاحب, ہی واز ویری رائٹ. وہ ہمیشہ سے یہی بولتے رہے, اس نے یہی کہا کہ بھئی آپ جو طالبان ہیں ان کو آپ اپنی پیس ڈیل میں شامل کریں. انہوں نے نہیں کیا. اب جو ریلیشن ہو گیا کہ پاکستان از دا بیڈ کاپ اینڈ اور از اٹ اے گڈ کاپ, آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اینی ریلیونس ٹو اٹ. جتنی بھی آپ کی فارن کنٹریز ہیں, دے آر ناٹ گونا ٹاک نائسلی اباؤٹ پاکستان. اسپیشلی جو آپ کا میڈیا ہے جو ان کنٹریز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, انہوں نے تو بالکل ہی ذکر نہیں کرنا, کیونکہ عمران خان بیسکلی بلینکلی سیڈ کہ وی آر ناٹ گونا اسسٹ یو, وی آر ناٹ گونا بی پارٹنر ان دا کرائم اور پارٹنر ان دا وار ود یو گائز. سو دیٹ اسائڈ یو ول نیور سی کہ بھئی پاکستان کو ریکگنیشن ملے گی اس کے کام کی یا نہیں ملے گی. اب جہاں تک کتنا صحیح نہ ہو, اور ساروں کو پتہ ہے کہ وہ صحیح ہے, ایوری بڈی نوز. اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ آپ لوگوں نے افغانی جو طالبان ہیں ان کو آپ لوگوں نے نیگوسیشنز میں نہیں ڈالا, اور اب سچویشن یہ ہے کہ ہر کوئی چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. آپ نے وہ سنا بھی ہے, وہ افغانستان کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہے وہ اپنے نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ جس کو وہ فل اپ نہیں ہو سکے وین ہی واز ٹرائنگ ٹو اسکیپ, وہ ایئرپورٹ بھی پھینک کے چلا گیا. یہی حالات میں ہے نا دوسری فارن فورسز کے بھی تھے, جس وقت وہ بھاگے ہیں. تو not anybody, to be very honest and very clearly and blunt, they were not there to build Pakistan. ان کے اپنی وہاں پہ ایجنڈا تھا. They couldn't meet up their agenda and they left everything and now Afghanistan is in a turmoil. بڑی مطلب حیرت کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ وہاں پر افغانستان میں آپ گئے تھے طالبان کو وہاں سے نکالنے کے لیے. 20 سال ہو گئے. 20 سال پہلے آپ گئے تھے طالبان کو وہاں سے نکالنے کے لیے. 20 سال پہلے آپ نکل آئے وہاں سے اور طالبان کو ہی واپس کر دیا. مطلب آپ نے پہلے ان سے ٹیک اوور کیا, پھر آپ نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا. تو 20 سال میں ہم نے کیا ان کو ایجوکیٹ کیا یا ہم نے ان کے ساتھ فائٹ کی؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں, اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے کون سی گورنمنٹ دے گی؟ آپ بتائیں جو وار جتنا نارتھ امریکہ میں اور یورپ ہمارے ویسٹرن ورلڈ کے اندر انوائرمنٹ پہ بات ہوتی ہے, آپ انوائرمنٹلسٹ ہیں,
آپ کا تو یہ شعبہ بھی ہے پروفیشنلی بھی, تو یہ جو وار ہوتی ہے اس میں ویپنز یوز ہوتے ہیں, ماس ڈسٹرکشن ہوتی ہے اس میں, اس کا ماحول پہ اثر نہیں پڑتا؟ یہ پیرس ایگریمنٹ اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ جی وقار بھائی, آئی تھنک افغانستان ایک جیسے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹچی اس کا بزنس ہے. وار کا تو ہر ایک پہ اثر پڑتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وار از دی اینڈ گیم. وہ یہ تو اس کے پہلے کی گیم ہے نا. صحت یاب معاشرے کی نشانی ہے نا, جب آپ انوائرمنٹ آپ کو اچھا چاہیے. ہم لوگ سری میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ہالینڈ پارک کے اندر, خوبصورت ماحول ہے, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایئر پولوشن کتنی ہے دوسری. لیکن جہاں پہ ایک موت کا خطرہ ہے, افغانستان میں موت کا خطرہ ہے, تو وہاں پہ انوائرمنٹ تو مجھے لگتا ہے سیکنڈری ہو جاتی. لیکن میں سب بھائیوں کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ افغانستان ایک ایسا ایشو ہے جو ایز اے کینیڈین اور پاکستانی کینیڈین آپ کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم لوگ دو مسئلوں میں پھنس گئے ہیں. ایز اے کینیڈین آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جو طالبان ہیں وہ ان کو آپ کی جو یو این ہے اور جو انٹرنیشنل آپ کا جو ریکگنیشن ہے وہ ان کو ایز اے ٹیررسٹ مانتے ہیں. اب اگر آپ اس کو بائی لا اور بائی بکس اگر آپ جاتے ہیں تو ٹیررسٹ کی ایک گورنمنٹ وہاں پہ بن گئی ہے. یہ دس از وٹ دے آر سیئنگ. اب آپ ایک ایز اے پاکستانی سوچتے ہیں تو پاکستان میں پاکستان سفر کر رہا ہے ایز این امیڈیٹ نیبر پچھلے 40 سالوں سے. ہم بچپن میں ہم نے, آپ سب لوگوں نے جو ہم لوگ پاکستان میں بچپن جن میں گزارا ہے وہاں پہ, ہم تو اپنے افغانی دوستوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. جی بالکل, ہم نے وہاں پہ اپنے افغانی بہن بھائیوں کو دیکھا جو وہاں سے تشریف لے کے آئے, اور اب تو ان کی آگے سے جنریشن چل رہی ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے شہریت اختیار کر لی. اور مجھے لگتا ہے کہ اپارٹ فرام, کیونکہ آپ نے الحمدللہ اچھی گفتگو کی ہے اس کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہم لوگ ریسیونگ اینڈ پہ ایز اے پاکستان, وہاں پہ پاکستان نے ریسیو کیے اپنے جو ریفیوجیز افغانستان کے ہیں ان کو ریسیو کیا ایک بڑی تعداد میں. اس کے بعد ہم لوگوں نے جب یہ اپنی بیسز پرووائڈ کی, جب بش صاحب نے فرمایا تھا کہ یو آر ود اس اور اے ٹیررسٹ, تو آپ کے پاس دیر از نو آپشن. اس میں آپ نے ان کو تو اس میں آپ نے ان کو وہ پرووائڈ کی. تو اس میں افغانی بھائی بھی کچھ ناراض ہوئے, کچھ باہر سے بھی لوگ ناراض ہوئے, کچھ ہمارے اندر سے لوگ ناراض ہوئے, لیکن آپ نے وہ پرووائڈ کی ایز انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ہمارے زیادہ جو لاسز, جو امیڈیٹ لاسز ہیں, وہ پاکستان نے اس کو برداشت کیا. پیسوں کے حساب سے بھی, فائنینشلی ہم لوگ اکنامکلی کافی ڈاؤن چلے گئے. ابھی آپ دیکھیے ابھی مکمل ابھی بھی ریکور نہیں ہو سکے وہاں پہ. یہ جتنے بھی بامبنگ ہوتی تھی سب کچھ ہوتا تھا. ہمارے لیے یہ جو طالبان ہیں کیوں پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں. ابھی اگر یو ایس آپ کو کہتا ہے کہ یہ جو ابھی دھماکہ ہوا ہے, جیسے بلال بھائی نے فرمایا کہ وہ داعش نے کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پچھلے 20 سال سے نہ آپ سے داعش جا سکی, نہ آپ سے آئسس جا سکی, نہ آپ سے طالبان جا سکے. تو آپ ایک دن اٹھ کے, آپ کے جو باقی آپ کے حمایتی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اٹھ کے ان کو گڈ بائی کہہ کے آپ نکل جاتے ہیں. اب ساری بات ہے تو اس کے جو ریمنٹس ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس کو پاکستان کا اس کو کافی زیادہ اس کا ایک جو سب سے بڑا ایشو بلال بھائی, شوکت بھائی, توصیف بھائی, ہے کہ افغانستان میں خاص طور پہ اس کنٹری میں جس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. جیسے بلال بھائی نے کہا کہ وہاں پر جو ہے پہلے چنگیز خان بھی آیا, لاکو خان بھی آیا, ٹھیک ہے, الیگزینڈر بھی آیا, ٹھیک ہے, اور رشیا بھی آیا, تو اور اس جگہ کو کوئی کانکر نہیں کر سکتا. بغیر میں ایک بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ بار کمیونٹی میں لوگ پوچھتے ہیں, اور آئی نو وی آر گونا ٹاک اباؤٹ انادر ٹاپک آفٹر دس. اب لوگ مجھ سے عموماً بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یار کہ وہاں پہ وہ امریکی فورسز اور نیٹو فورسز 20 سال رہی ہیں, وائی کانٹ دے ڈو اینی تھنگ. دا پرابلم از کہ وہاں پہ ابھی آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں, وہاں پہ کہتے ہیں جی اپنے بہت سارے ہیلی کاپٹر وہ چھوڑ کے آ گئے, تو وہ کیوں نہیں یوز کر سکتے. بھائی وہاں پہ وہ 1600 سپورٹ اسٹاف جو تھا نیٹو فورسز کا, دے پٹ دیم آؤٹ. So that 1600 support staff was the one who was very necessary to operate those helicopters. اب وہ نکل گئے تو پیچھے بیچارے جو افغانی ہیں ان کو تو انہوں نے کوئی ٹریننگ ہی نہیں دی. تو وہ جو مین مقصد تھا کہ we are going to liberate Afghanistan and we are going to empower them, I don't think that anything was done on that side. ان کے پاس ایئر فورس پائلٹ تھے جو فلی کر کے چلا گیا, بھاگے, ٹھیک ہے, وہ بھاگے, جہاز اڑا کے بھاگے وہاں سے, ہیلی کاپٹروں سے بھاگے, وہ تاجکستان چلا گیا, کوئی دبئی لینڈ کیا, لیکن تصویر ایک اور بات بھی یہ ہے کہ جو آپ افغانیوں سے جب ڈیل کر رہے ہیں تو سب نے وہی پگ پہنی ہوئی ہے, ان کا وہی لباس ہے, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون طالبان ہے, کون القاعدہ ہے, کون نان طالبان ہے. نہیں تو یہ آپ کا کلچر ہے نا, یہ بھی بات کلچر کو آپ اس میں جو ویسٹرن میڈیا کو دکھایا جاتا ہے, نہیں کر سکتے کہ کسی بھی چیز کو کیا پگڑی پہنی ہے, داڑھی رکھی ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے.
کہ ان میں سے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کون سے لوگ کون ہیں, ان میں سے ٹیررسٹ کون ہیں. وقار بھی آپ کی کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا, نہ کوئی دین ہوتا ہے, نہ کوئی کلچر ہوتا ہے. پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے جن سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایکچوئل لیڈرشپ ہے بھی یا نہیں. ابھی تو انہوں نے وہ بھی ڈیفائن نہیں کیا. لیکن آپ کی اجازت سے وقار بھی, کیونکہ ہم لوگ آبویسلی ادر ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے, لاسٹ ون آئی وانٹڈ ٹو سے کہ ابھی شوکت بھائی نے بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ وہ ہمارے کیونکہ بلال بھائی ذرا انگریزی میں ہم سے ذرا ہائر ہیں, تو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ سیٹ اپ فار اے فیلئر, رائٹ. آپ نے سارا کچھ لے آئے ہیں, جو مرضی کریں, برین ڈرین آپ نے اس کے بعد کر دیا, جہازوں کے جہاز بھر کے جو کوٹ ان کوٹ جو تعلیم یافتہ جو ماہر لوگ تھے جن کو انہوں نے پچھلے 20 سال میں تیار کیا ہے, وہی ان کے انٹرپریٹر تھے نا, وہی ان کی آئی ٹی میں کام کر رہے تھے, جو ان کے سپورٹ سٹاف تھا, وہ سارے اٹھا کے آپ باہر لے جائیں گے. پھر آپ جو میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان میں لوگ پڑھے لکھے نہیں, ضرور ہوں گے, لیکن موسٹ آپ ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں جو کہ جنگ میں رہے ہیں ساری عمر. انہوں نے اسکولز نہیں, انہوں نے سیکریفائس کیا, اسکول نہیں گئے, اپنی ملک کو بچانے کے لیے رہے ہیں. اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ٹی کا سسٹم ہے, اس کو سنبھالو, ہیلی کاپٹر کی آپ بات جناب سیکھو. اب اس میں دے آر سیٹ اپ فار اے فیلئر. لیکن ہم ہوپ, ہماری آئی تھنک جو اینڈ ہم جو اس میں نکالنا چاہ رہے تھے کہ وی ریئلی ہوپ کہ کینیڈا اور دوسری جو کنٹریز ہیں جو اس میں کر سکتی ہیں, دے تھنک اباؤٹ اٹ کہ جو ادھر ہے اور اس کو آپ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. ان کو ایویکویٹ کر رہے ہیں وہاں سے, اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. تو یہ یو کی ناٹ آلویز بی پولیٹیکلی کریکٹ. تو اب ہم جب بات ہم پولیٹکس کی کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بلال بھائی موجود ہیں جو کہ پولیٹکس میں کافی ایکٹیو ہیں, اور ہمارے شوکت بھائی. تو اب ہم بات کرتے ہیں فیڈرل الیکشنز کی. یہاں پر ابھی کال ہوئے ہیں, جس کی باتیں بہت عرصے سے چل رہی تھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. جب ہم اس وقت پوچھتے تھے, آپ جیسے لیڈرز آپ کہتے تھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ تو الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے. تو یہ بتائیں, یہ جو آپ نے الیکشن کال کیا ہے, آپ کی گورنمنٹ نے, لیبرل گورنمنٹ نے الیکشن کال کیا ہے ارلی, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ مطلب کیا ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ اگلے سال نہیں کر سکتے تو جو اس سال کر رہے ہیں؟ دیکھیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. انالیسس کے حساب سے اس نے دیکھا, اس کے جو قریب جو نمبرز والے ہیں, پولز انہوں نے دیکھے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹائم ہے, ہم میجورٹی حاصل کر سکتے ہیں. لیٹس ڈو اٹ. ویری لمیٹڈ ٹائم, جو ایکچوئل الیکشن پیریڈ ہے, ویری لمیٹڈ ٹائم بائی لا, 1 دن اوپر ہے فرام دا منیمم, تو لیٹس کال الیکشن. اور یہ بھی دیکھیں, یہ ان دنوں کو کہتے ہیں ڈاگ ڈیز آف سمر. لوگ اپنے فائنل اپنے بچوں کے ساتھ نکلے ہوتے ہیں, پھر بزی, PNE بھی شروع ہو گیا جیسے ادھر ہے, کافی لوگ بزی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ الیکشن تو ویسے تو کال ہوا ہے August 15 کو, الیکشن شروع نہیں ہوگا September 8 تک, بیکاز آفٹر لیبر ڈے از when the election will actually start. ایک ڈبیٹ ہوگی, لوگ اپنے بچوں کو واپس اسکول بھیج دیں گے, کام وغیرہ شروع ہو جائیں گے, وہ جو سمر کا ہیبٹس تھے وہ بند ہو جائیں گے, اینڈ پیپل ول ایکچولی اسٹارٹ پیئنگ اٹینشن. یہ تو صرف پرائم منسٹر نے, جس طرح پریمیئر ہوگن نے پچھلے سال ایک گیمبل کیا تھا, وہی گیمبل پرائم منسٹر کر رہا ہے. اس کا حق ہے. اٹس ان منورٹی سچویشن. میجورٹی ہوتی تو بائی لا ہی ہیز ٹو الاؤ اٹ ٹو گو دا فل ٹرم 4 years. کیونکہ بلال پہ کوشچن یہ آتا ہے, دیکھیں کہ جب ہم اس وقت بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی, آپ تمام لوگوں سے, وینکوور ود نوید وائٹ کے ہی پروگرام کے ذریعے سے, اس وقت تمام لوگ جو ہیں وہ جان ہولگن کے اس ڈیسیجن کے خلاف تھے کہ اس نے آپ الیکشن کال کر دیا ہے, ہم لوگ پریپیئر نہیں ہیں, دوسری پارٹی سے پریپیئر نہیں ہے, صرف وہی پریپیئر ہے. ٹھیک ہے, یہی کام جو ہے اب وہ یہ اس وقت ہو رہا ہے. تو ان دونوں سینیریوز کے اندر فرق کیا ہے؟ اور دوسری بات, کون سا ایسا کام ہے جو میجورٹی گورنمنٹ میں آ کے جو کرنٹ ایگزسٹنگ گورنمنٹ وہ کرنا چاہتی ہے, جو اس گورنمنٹ میں اگر 1 سال تک رہتی تو وہ نہیں کر پاتی؟ دیکھیں بھائی, I don't think it was a secret last year, and certainly اس سال یہ جو الیکشن کال کیا گیا, I think everyone was prepared. پہلے دن پہ کنزرویٹو لیڈر ایرن اوٹول نے اپنا پورا پلیٹ فارم ہی ریلیز کر دیا, سارے پریپیئرڈ تھے. But it's going to take some time for them to figure out their messaging, how to campaign in a situation that's still under the COVID umbrella. ابھی کووڈ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماسک, ابھی دیکھو کل پرسوں انہوں نے پھر ماسک کا انڈورس مینڈیٹوری کر دیا. میں تو بہت پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ 4th wave ضرور آئے گی, ویکسین ہو یا نہ ہو, we're gonna get a 4th wave.
اینڈ انڈیڈ وی آر ان اے فورتھ ویو رائٹ ناؤ. اب دیکھیں البرٹا میں اتنے ہائی نمبر ہو گئے ہیں, آنٹیریو میں ہو رہے ہیں, ادھر بی سی میں اتنے زیادہ ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک ان دا نیکسٹ 3-4 ویکس یہ جو پبلک ہیلتھ میجرز ہیں یہ زیادہ اسٹرکٹ ہوں گے اور گورننگ پارٹی پہ اور باقی پارٹیوں پہ اثر ضرور ہوگا. آئی تھنک دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ رائٹ ناؤ, ڈیفیکلٹ سچویشن از فار دا پرائم منسٹر اینڈ ہز پارٹی, دا لبرل پارٹی, بیکاز جب بندہ اسکروٹنائز کرتا ہے نا تو زیادہ تو اسکروٹنائز گورنمنٹ کو ہی کرتا ہے. They held the levers of power, you know, whether or not they did enough to support Canadians, whether or not they did enough to support businesses, all these things will be under scrutiny. Mass mandates ka, passport ka, itna zyada اس پہ فوکس ہے. پر آپ پولز دیکھیں تو 80% جو کینیڈینز ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہاں پاسپورٹ ہونا چاہیے, بٹ وہ جو 20% میں سے میں بھی شاید 10% ہیں انہوں نے اتنا زیادہ شور ڈالا ہوا ہے. جدھر جدھر بھی پرائم منسٹر جاتا ہے, جدھر جدھر بھی دوسرے لیڈر جاتے ہیں وہ ادھر پہنچے ہوتے ہیں اور وہ اونچی اونچی سے وہ آلموسٹ بارڈر لائن ہراسمنٹ ہی ہوتی ہے. بٹ دس از اے ڈیموکریسی, دس از دا مومنٹ, دس از دا ٹائم. یہ چیزیں ابھی ہوں گی. جب پچھلی الیکشن میں کوئی کووڈ نہیں تھا تو اس وقت تو کسی کو ماسک کا پتہ ہی نہیں تھا. سو آئی تھنک دیکھیں اٹس ویری ارلی. اگلے 2-3 ویک میں لیبر ڈے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اصلیت کیا ہے. رائٹ ناؤ ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم آن دس پرٹیکولر سنڈے, جی میں کوئی گیس مانوں تو آئی تھنک no one is in the lead. If you look at the air game کے حساب سے I think there's a lot of pressure on the Prime Minister and the Liberal Party of Canada. اور ان کو اب جسٹیفائی کرنے پڑے گا کہ الیکشن کیوں کال کیا, ضرورت کیا تھی, اور is there a real need. یہ آپ وہی جواب دے سکتے ہیں. ہم تو پارٹی ورکر ہیں, ہم پارٹی لوئلسٹ ہیں, جو ڈیسیژن ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. of course you support it. ٹھیک ہے صدر بھائی, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ایک بات میرا سوال جو انہوں نے بات کی کہ لبرل گورنمنٹ نے واقعی اس کووڈ کو بڑا اچھی طریقے سے ہینڈل کیا. جو انہوں نے پروگرامز بنائے سرپ کی صورت میں, CRB کی صورت میں, پھر وہ لائن آف کریڈٹس دی انہیں بزنسز کو, ان کو سپورٹ کیا, رینٹل اسسٹنس دی. تو اگر کنزرویٹو گورنمنٹ ہوتی یا NDP کی گورنمنٹ ہوتی, کیا وہ یہ سب کچھ نہیں کرتی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یو بین ہیئر فار سم ٹائم. جی وقار بھائی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ نو ڈاؤٹ جسٹن ٹروڈو اور اس کی پارٹی نے بہت کچھ کیا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی کیا, جس سے جو انڈیزرونگ بندے تھے اور پاپولیشن تھی انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. لیکن آئی وڈ سے کوڈز ٹو جسٹن ٹروڈو, ہی وینٹ آل دا وے. جہاں بھی اس کو موقع ملا اس نے بڑا کام کیا, اور جو پیپل نیڈ میں تھے, جو بزنسز نیڈ میں تھے, ان لوگوں کو اس کا کافی فائدہ بھی ہوا, جس سے ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ وی آر دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, اینڈ ایبسولوٹلی دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اب جو بات ہوئی الیکشن کال کرنے کی, تو جسٹن ٹروڈو مائنورٹی گورنمنٹ تھی اس نے کہا بھی میں نے اتنا کام کیا, لوگوں نے بڑے مجھے شاباشیاں دیں, بہت مبارکیں دیں, آئی شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ. جس طرح جان آرگن نے کیا, ہی ٹوک اٹ, پتہ نہیں اس نے کوئی کام کیا نہیں کیا, لیکن اٹ واز اے ویری بیڈ ٹائم. تو اس نے کہا بھائی آئی شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف, کیونکہ لوکل پیپل آر ناٹ گون کم آؤٹ اینڈ ووٹ, سو آئی شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس ٹائم. اور اس کے اندر اینڈ ایوری بڈی سو دیٹ ہی ڈڈ وان بائی مائلس. سو جسٹن ٹروڈو صاحب, آئی تھنک ہی از ہوپنگ فار دا سیم. whether it's going to happen or whether it's not going to happen, we'll all find out. تو یہ اپنے آپ کو یہ ریوارڈ کرنا چاہتے ہیں جسٹن ٹروڈو صاحب اور لبرل گورنمنٹ, اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہوپفلی they'll get the majority, اور اگلے 4 سال ان کی دکان ہے وہ چمکی رہے گی. اب آپ نے جو ذکر کیا بھائی کنزرویٹو اور NDP جو ہیں وہ انہوں نے کام کرنا تھا نہیں کرنا تھا. NDP آئی ڈونٹ نو, کیونکہ NDP کا نیا لیڈر ہے. آئی ڈونٹ نو if he has that vision. تو I would say he has the vision, otherwise آپ پارٹی کے لیڈر نہیں بنتے. You are in Canada. Absolutely جگمیت سنگھ کے پاس کافی ویژن ہے, and he is becoming very popular day by day. اس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں they are very bold, اس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں very honest, and I know his graph is going fast, very high. As far as Conservative is concerned, he is a new leader too, and he has been in the game for a long time. تو وہ بات ساری یہ کہ they were not in the government, they were not Justin Trudeau and his party, Erin O'Toole اور اپنے جگمیت سنگھ. تو I can't make a comment on that.
اگر میں کنزرویٹو ہوں تو میں ضرور کہوں گا جی اس نے ایرن اوٹول نے بھی یہی کرنا تھا. اگر میں NDPer ہوں تو میں کہوں گا جگمیت سنگھ نے بھی وہی کرنا تھا, لیکن they were not there. Justin Trudeau got a chance to write a history and he did a good job in writing the history. تو میرا خیال ہے جی کہ ابھی جو الیکشن کال کیے گئے اٹ وڈ بی اے ویری آن دا ایج گیم. اور جس طرح بلال نے ذکر کیا ہے کہ ہی از ہوپنگ کہ ہی از گونا گیٹ دا میجورٹی ان آل دا الیکشنز دیٹ ہیو بین کالڈ ان دا کووڈ, چاہے وہ ہورگن کا ہو, جان ہورگن کا ہو یا دوسروں کا ہو, انہوں نے میجورٹی لی ہے. سو دس از واٹ ہی از ہوپنگ فار ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. سب نے لی ہے انٹل یہ جو ہیلیفیکس اور سوری نووا اسکوشیا میں الیکشن ہوا, یہ لبرل پارٹی کی میجورٹی تھی, وہ انہوں نے الیکشن کال کیا, انہوں نے کیمپین بھی کیا. ساروں کو سرپرائز پتہ کیا ہوا کہ وہ ہار گئی ہے, اور کنزرویٹو جو پارٹی تھی جو اپوزیشن میں تھی ان کی میجورٹی آ گئی. پتہ کیوں؟ بیکاز جو کنزرویٹو کی پارٹی تھی ادھر نووا اسکوشیا میں, انہوں نے ذرا لبرلس کو ذرا پش کیا نا, ذرا لیفٹ, تو انہوں نے ذرا جو سینٹر پوزیشن ہے نا ان کو انہوں نے جیسے کہتے ہیں مان لی, تو انہوں نے اپنی بنا لی, تو ان کی جیت ہوگی. اچھا, تو وہی چیز جو ہے آئی ایم سینگ ایرن اوٹول, اس پہ ذرا اس نے اسٹڈی کیا, ان کے لوگوں نے اسٹڈی کیا. اور اب ایرن اوٹول کنزرویٹو پارٹی کا لیڈر کہتا ہے 1000 OPM بیڈز میں دوں گا کینیڈینس کو, میں 1 ملین گھر بناؤں گا. یہ چیزیں کبھی کنزرویٹو لیڈر سے ایکسپیکٹ کوئی نہیں کرتا تھا. ابھی اب بلال کی بات ہے, وہ ابھی جو کنزرویٹو گورنمنٹ ہے اس کے جو نامینیشن جاری ہیں نا جی, تو یو آر امیزڈ. آپ اس کی نامینیشنز دیکھیں, مسلمس کو بھی نامینیشنز دے رہا ہے, وہ سرداروں کو بھی نامینیشنز دے رہا ہے. اٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ گیم دیٹ ہی از ٹرائنگ ٹو پلے دس ٹائم, بیکاز یہ اس والی بات ہے, بلال والی بات ہے کہ یہ سین واٹ ہیز ہیپن. سو دے آر آؤٹ دیئر بگ ٹائم. کنزرویٹوز آر ویری کمنگ آؤٹ ویری اسٹرانگ. اس بارے میں یقیناً آپ کی بات کو رکھ کے ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر جو ہے ہم تمام وہ کنٹسٹنٹ سے بھی بات کریں گے جو ہمارے لوکل کنٹسٹنٹس ہیں. توصیف بھائی سے ہم لاسٹ اس پہ ریپ اپ کرتے ہیں. توصیف بھائی, آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح ابھی انہوں نے بھی کہا, میرا سوال وہی ہے کہ اگر کنزرویٹو گورنمنٹ ہوتی ہے, NDP ہوتی, تو کیا وہ ایسے ایکشن عوام کی فلاح بہبود کے لیے نہیں لیتے جیسے کہ جسٹن ٹروڈو نے لیے؟ ہی گیٹس آل کوڈوز ٹو ہم کہ ہی ہینڈل اٹ ریئلی ویل, بہت اچھی طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا. لیکن ابھی جو یہ بات دونوں حضرات میرے لیفٹ اور رائٹ پہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایرن اوٹول کی اب نئی اسٹریٹجی ہے, لیکن جو اب ہم کیمپین دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی کی طرف سے, اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام انیشیٹیو جو لبرل گورنمنٹ لے رہی تھی اس میں کنزرویٹو گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. میں اس کو ایز اے ایفیلیٹڈ جو ہے نا نیوٹرل سی اپروچ میں آپ کو سب کو کرٹیسائز کر سکتا ہوں آن این ایکول راؤٹ, لیکن مجھے کرکٹنگ لینگویج میں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ کرکٹ میں بلال بھائی جب ٹیسٹ میچ ہوتا ہے, آپ شوکت بھائی کھیلتے رہے ہیں, ٹیسٹ میچ ہوتا ہے تو جو ٹیم اچھا کھیل رہی ہوتی ہے نا, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نیکسٹ اننگ میں دوسری ٹیم کو جلدی آؤٹ کر لینا ہے, تو وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. سو مجھے یہ لگا کہ ہی واز جسٹن ٹروڈو جو ہے, ہی واز فل آف کانفیڈنس کہ اس نے اننگ اپنی ڈکلیئر کر دی, بیکاز ہی نوز کہ وہ ان کو تھرو کر سکتا ہے. لیکن ابھی پروگرام سے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو آج کے جو ریسنٹ جو پولز آئے ہیں, دیٹ مائٹ ہیو شاکڈ ایوری ون, بیکاز ہی از ناٹ ہیڈز اینڈ ہیلز اہیڈ آف اینی باڈی ایلس, رائٹ. وہ بڑے کلوز سے لگ رہے ہیں, اور ایٹ بیسٹ مائنورٹی گورنمنٹ کی طرف اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ دوسری گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو NDP آپ کو نظر آتی ہے, وہ ہمیشہ T20 کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں فیڈرل لیول پہ, وہ ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا. لیکن شوکت بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک نئی جو لیڈرشپ ہے جیک صاحب کی, ان کی وہ ہی از ریئلی ان ٹو پبلک, آپ ان کو ڈانس کرتے دیکھتے ہیں. سو میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹس اے ریفلیکشن آف وٹ ٹروڈو واز ورکنگ آن. وہ آپ کو مساجد میں بھی نظر آتے تھے, وہ آپ کو جی میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو گے پریڈ میں بھی نظر آتے تھے. اب دو ویری ایکسٹریمز ہیں نا دونوں سے سائڈس پہ, لیکن وہ آپ کو نظر آتے تھے بیکاز ہی واز ممبر آف پبلک اینڈ ہی از سیئنگ ایکسیپٹ ایوری ون, اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ دونوں پہ. مجھے وہ جگمیت صاحب نظر آتے ہیں کہ وہ بھی وہی کر رہے ہیں. کنزرویٹو گورنمنٹ بھی سیم مجھے لگتی ہے کہ اوٹول صاحب جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہی از ناٹ ریئلی پشنگ اٹ, رائٹ, جو اسٹارٹ میں نظر آ رہا تھا. لیکن اب
جو کووڈ نے ہر ایک جو پارٹیز ہیں ان کو اچھا بھی دیا, جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا دیا, کہ لیکن نقصان اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرضہ ہم پہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے, کتنے سال ہم اس کے قرضہ دیتے رہیں گے, ہم اس کا کریں گے کیا. کچھ لوگ خوشی نہیں ہے ان کو, آپ جتنے آپ مرضی پیسے دے دیں وہ دیر ناٹ ہیپی, رائٹ. ہاؤسنگ کا ہمارے جو چکر چل رہا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عام ووٹر ہے میرے جیسا جو پبلک میں بیٹھا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار کیا کریں, کسی ایسی گورنمنٹ کو آپ آنے دیں جو بزنس کو سپورٹ کرے. مطلب ہماری اسٹیریوٹائپس ہیں نا پیچھے ووٹ دیتے وقت. اب آپ ان کو اگر نہیں کرتے, این ڈی پی آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں این ڈی پی کے خلاف نہیں ہوں, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ این ڈی پی آپ کو کہتی ہے کہ میں مڈل کلاس لوور کلاس کو اس کو کروں گا, لیکن اگر آپ کووڈ کے زمانے میں ابھی آپ ہاؤسنگ انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے تو آپ کی اکانومی کہیں پہ بھی نہیں رہے گی, ٹھیک ہے. ہاؤسنگ پرائسز آپ کی اوپر جا رہی ہیں, آپ اس کو کیسے نیچے لے. سو جو بیلنس ایکٹ ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو لبرلز وہ ہیں ان کا جو کانفیڈنس تھا کہ ہم نے وہ کیا ہے, آن گراؤنڈ وہ اتنا نہیں ہے. ان کے لیے کام کرنا, ان کو اپنا ایکسپلین کرنا پڑے گا, ان کو اپنی پالیسیز بتانی پڑیں گی کہ ہم لوگ اس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے. کلائمیٹ ایکشن از دی ادر تھنگ, آپ نے ذکر کیا. کلائمیٹ از دا بگیسٹ تھنگ رائٹ ناؤ ہمارے لیے جو عام پبلک رہ رہی ہے. لٹن میں کیا ہوا, آپ کی ساری کلونا کیملوپس ساری اس سائڈ پہ لوگوں کے جانیں نکلی ہوئی تھی کہ ہم کریں گے کیا. اور جو آپ کا جو لوگ کہتے تھے کہ کلائمیٹ از ناٹ ریئل, کلائمیٹ چینج ہیز ہیپن آلریڈی, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ کو 2 مہینے 2.5 مہینے آپ کی جب بارش نہیں ہوئی تو آپ کے جو جنگل ہے اس میں نیچرل بھی آگ لگے گی, وہاں پہ آپ کو سگریٹ پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل صحیح. آن دس نوٹ میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں کلاؤڈ سیڈنگ ہو رہی ہے ان علاقوں میں جہاں پر بارش نہیں ہوتی. تو کینیڈا تو خود کفیل ہے, خدا نے بڑی یہاں پر بلیسنگز ہیں وہ ہمیں دی ہوئی ہیں, ہمارے پاس بارش زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ ان دنوں میں بارش نہیں ہوئی جن دنوں میں آگ لگی ہے. تو ہم کلاؤڈ سیڈنگ سے کیوں نہیں بجھا سکتے آگ کو, یہ بتائیے. اس میں یہ اس کا پولیٹیکل آنسر ہے. جب میں نے ماسٹرز کر رہا تھا تو ہم لوگ اسی میں ریسرچ کر رہے تھے اور فوکس جو تھا وہ عرب کنٹریز تھی. مسئلہ جو یہاں پہ پولیٹیکل پھنس گیا وہ یہ پھنس گیا کہ اس کو آپ ٹیررسٹ یوز کر سکتے ہیں ٹو برنگ دا فلڈس اور ٹو رون یور جو آپ کی فصلیں ان کو رون کر سکتے ہیں. اس وجہ سے دے آر ٹیکنگ سو مچ ٹائم. حالانکہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, آپ بیسکلی نیگیٹو اور پازیٹیو آئنس کی وجہ سے ان کو بارش کر سکتے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ ریئلی, اٹس ناٹ ایکسپینسو, اٹس دیر رائٹ. لیکن چونکہ اگر آپ کے پاس ساری اس کے حل موجود نہیں ہے, یہی ایک چیز نیگیٹو بندے کے ہاتھ میں لگ جائے تو یہی خراب کر دے گا. اس وجہ سے ابھی تک اس کو ہم لوگ حل نہیں کر سکیں. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مے بی ان فیوچر جب آپ بالکل اور کوئی آپ کو رستہ نہ ملے تو دس کین ہیپن. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے, یوزلی جو گورنمنٹس کے علاوہ بھی جو فوج ہے نا کسی بھی ملک کی, وہ اس کو قابو کرنا چاہتی ہے. اگر میں الاؤڈ ہوں آپ کے اس پروگرام میں بات کرنے کا, تو جو ہماری ریسرچ ہو رہی تھی تو جو مرف براؤن نام ہے جو اس کو کر رہا تھا, تو اس نے بیچارے نے اپنی ٹیکنالوجی جب صرف شو کیس کے لیے یو اے ای میں جانی تھی, اینڈ ہی سینٹ 3 ڈفرینٹ اسٹیجز میں اس نے بھیجا اپنا نا. تو پہلی اسٹیج پہ ہی یو ایس نے اس کو پکڑ لیا. تو اس نے ان کو بتایا کہ جناب جس کو آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سارا کچھ اس کو کر رہے ہیں نا, چھوڑ نہیں رہے. میں اس کو 3 اسٹیجز مجھے پتا تھا کہ آپ اس کو پکڑیں گے, تو 2 اسٹیجز میرے پاس ہیں, میں نے آپ کو دی نہیں ہے. سو اس کو بھی آکوپائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں, ان کو چاہتی ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے, اور اس کی وجہ کنٹرول ہے. اور ورنہ یہ ٹیکنالوجی بالکل پروون ہے اور یہ سکسیزفل ہے. سعودی عرب میں بھی یو اے ای میں یہ ٹرائی ہو چکی ہے. سر آئی ایم آؤٹ. آخری 5 منٹ آپ لوکل یہاں پہ رہ سکتے ہیں. جی, لوکل جو سری میں کیا پولیٹکس ہونے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, 5 منٹ سے تو اس کو کر لیں گے. سری کے الیکشن کب ہے؟ وہ تو اگلے نہیں سر, ہمارے یہاں پہ فیڈرل یار مجھ سے شروع کریں تاکہ میں نے, ٹھیک ہے, کرسی خالی نہیں چھوڑیں گے ہم کنکلوڈ کریں گے, آپ ساتھ ہی جائیں گے. تو بہت بہت شکریہ توصیف بھائی, آپ نے بڑا اچھا انالیسس کیا اس کلائمیٹ کے پرسپیکٹو سے. تو ناظرین, اب ہم بات کریں گے جو ان تمام چیزوں کا اثر سری میں جہاں ہم رہتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اس کو پولیٹیکلی سوشلی کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کے کیا خیالات ہیں. شوکت بھائی آپ بتائیں کہ آپ نے سارے کنٹسٹنٹس کو جہاں پرسنلی جانتے ہیں تمام جگہ پہ, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کلوور ڈیل, سری اور سری کے اور جتنی بھی رائڈنگز ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیے جی، جس طرح بلال نے بات کی، ایوری باڈی نو کہ الیکشن جو ہے وہ کال ہوگا. جی ٹروڈو نے فیبرری اور مارچ میں انڈیکیشن دے دی تھی کہ ہی از گونا کال دا الیکشن. اب کنسٹیچوئنسیز میں کیا ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دوڑ میں ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نو بڈی کین ہیو انف ٹائم ٹو ناک دا ڈورس. سو جو ان لوگوں نے پہلے سے شروع کر دیا تھا وہ فائدے میں ہے. لیکن 90% آف جو آپ کا الیکشن ہوتا ہے نا وہ جیتا جاتا ہے بائی دا آپ کے جو رنر اپس ہوتے ہیں کنسٹیچوئنسیز کے اندر بائی دا لیڈر. تو اب دیکھیں ابھی وہ بلال نے جس طرح بات کی 8 سپٹمبر کے بعد جس وقت ہماری ڈسکشن ہوگی تو جسٹن ٹروڈو کیا کہتا ہے، ایرن ٹول کیا کہتا ہے، جگمیت سنگھ کیا کہتا ہے، گرین والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. بہرحال کمیونٹی کے لیے جو میرا میسیج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وی آر ویری بلیسڈ دیٹ وی آر لیونگ ان کینیڈا. آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے، اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میری جاب ہے، میں ٹیکسز پے کر رہا ہوں، میری مارگیج ہے، میرے بچے اسکول جا رہے ہیں، مجھے کیا تکلیف ہے کہ باہر میں جا کر ووٹ ڈالوں. اب کیونکہ میں جب جاتا ہوں ممبر سے ملتا ہوں، چاہے وہ NDP کے ہیں چاہے وہ لبرل کے ہیں، اچھی طرح ملیں گے آپ کو، لیکن دے نو کہ بھئی ان کی کمیونٹی جو ہے دے آر نون فار ناٹ گوئنگ آؤٹ اینڈ ووٹ. سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ضرور جائیں ووٹ دیں، جیسا بھی ہو. آپ چاہے آپ کی افیلیشن لبرل سے ہے، چاہے NDP سے ہے، چاہے کنزرویٹو سے ہے، یا کسی سے بھی نہیں ہے، فائنڈ دا پرسن یو لائک اینڈ یو آر گونا ووٹ فار دیم. دوسری ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہے کہ دس از اے ہارڈ ٹائم، وی شوڈ آل گیٹ ٹوگیدر. پچھلے 3 سال کے اندر ہمارے بڑے امپورٹنٹ کیسز تھے، اینڈ اگین وی آر کینیڈینز. الحمدللہ ہمارے بچے کینیڈین ہیں، بٹ میری جیسی جنریشن جو ہیں ایکسیپٹ فار بلال، ہم سارے جو ہیں وہ کینیڈین پاکستانیز ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں. ماشاء اللہ کینیڈین پاکستانی جو ہیں. اس کے لیے آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے جو ایشوز امپورٹنٹ تھے، چاہے وہ کشمیر ایشو ہے یا پیلسٹین ایشو ہے یا جو بھی ایشو ہے، اردو اسپیکنگ ایشو ایڈ کیا جا رہا ہے، اردو ایز اے نیشنل لینگویج اور ناٹ جب ہمارے ہوتے ہیں سینسس. یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے جو لوکل ریپرزینٹیٹیو ہیں آیا انہوں نے وہ کیا جو آپ چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے. چاہے آپ میجورٹی میں چاہے آپ مائنورٹی میں. اگر آپ مائنورٹی میں رہنا چاہتے ہیں تو بے شک ووٹ نہ ڈالیں، لیکن اگر آپ میجورٹی میں آنا چاہتے ہیں یو وانٹ ٹو ہیو یور سے امپورٹنٹ اینڈ سے ٹیکن کیئر آف اینڈ لسن ٹو، دس از دا ٹائم. آپ اپنے لوکل بندوں کو دیکھیں، آپ اپنے لوکل MLAs کو دیکھیں. ابھی تو آپ کو ہر کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، مسجدوں میں بھی نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ کھانوں پہ بھی پہنچ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن آئے ہوئے ہیں. ریفلیکٹ بیک کہ پچھلے 2.5-3 سال میں انہوں نے آپ کے لیے اور وہ چیزیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں وہ کی ہے کہ نہیں کی ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم ہمیشہ جو ہے لیڈر کو ووٹ ڈالتے ہیں، چاہے وہ جسٹن ٹروڈو ہے، ایرن ٹول ہے، جگمیت ہے، لیکن وی نیڈ ٹو ہولڈ پیپل اکاؤنٹیبل ہو آر آن دا گراؤنڈ، جن کو ہم لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے. اگر آپ نے نہیں ڈالے اس دفعہ ضرور ڈالیے اور دیکھیے کہ انہوں نے آپ کے لیے وہ کیا جو آپ چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے. شوکت بھائی، میں وقار بھائی کی آپ کی اجازت سے میں کویشچن آپ سے ایک اور پوچھنا چاہوں گا. آپ چونکہ پولیٹیکل سسٹم میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ نے کافی کام کیا ہے اور آپ نے گراؤنڈ لیول پہ بڑا اچھا کام کیا ہے ماشاءاللہ. ہماری یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی رہ رہی ہے. آپ اگر لیڈرشپ اپنی پارٹی کی ان سے اگر آپ مخاطب ہو رہے ہوں تو آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ نیچے ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اس کو کیا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے وقتوں میں ہمیں جو لوزنگ سیکٹرز ہیں وہاں پہ میئر ٹو گیو اس اے ٹکٹ اینڈ بی ہیپی وہ کیا جاتا ہے. اس میں ہماری اپنی غلطیاں زیادہ ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک کویشچن پوچھ رہا ہوں کہ اگر اوپر سے نیچے دیکھیں ان کو کیا سوچ کے ہمیں دیکھنا چاہیے ایز اے کمیونٹی، ہماری کیا اسٹرینگس ہیں اور کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ووٹ ہے. جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو ان کو پتہ لگے گا یو ایگزسٹ. اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو دے وڈ ناٹ کاؤنٹ یو. ابھی برامپٹن اور مسیساگا میں ہمارے پاکستانی کی بڑی پاپولیشن ہے، 2-2.5 لاکھ پاکستانی ہیں. ہر کوئی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے ان کے دروازے پر، کیونکہ وہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. اب ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ہم 50,000 پاکستانی ہیں ادھر BC کے اندر، ووٹ ڈالو تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم لوگ 50,000 پاکستانی ہیں. تو سب سے ریکویسٹ یہی ہے، تھینک یو ویری مچ، کہ آپ ووٹ ڈالیں تاکہ اوپر سے دیکھیں، سائڈ سے دیکھیں، ادھر سے دیکھیں، ان کو نظر آئیں آپ کے. اور آپ لوگ اس وقت تک نظر نہیں آئیں گے جب تک وہ ووٹ الیکشن میں ہو. I'll just add to what the question was and what Shaukat Bhai is saying. I think it's an evolution, foundations, tiers of needs. جس طرح وہ hierarchy of needs نہیں ہوتی. ایک تو ہے ہم ووٹ ڈالیں گے، دوسرا ہم فنڈ اکٹھے کریں گے، اوکے، تیسرا ہم پارٹی سسٹم کے میں پارٹیسپیٹ کریں گے. ایگزیکٹلی فرسٹ تو وہی ہے سب سے پہلے. There's 3 different tiers of participation, but they're all foundational. اور یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ جدھر ہماری کمیونٹی زیادہ ہو ہم صرف اس جگہ سے رن کر سکتے ہیں. یار ہم
اتنے نان کانفیڈنس اپنے میں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو ریپرزینٹ کر ہی نہیں سکتے. We need to first of all erase this mentality that we cannot give just representation to a Caucasian, to a Sikh, to a Hindu, that we will not be able to be unbiased in leading, in providing them services as an elected representative. Absolutely. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی, مسلمان, فیجینز, افغانی, عربی, عربوں میں, عرب کے اندر بھی اتنے سارے کٹس ہیں. ہم ایک نہیں ہیں. ہماری الگ الگ سوچیں ہیں. کوئی ہم نیشنل آئیڈینٹیٹیز جو ہماری ایتھنک اورینٹیشنز ہیں اس کے حساب سے ہم سوچتے ہیں. کوئی سوچتے ہیں کہ وی آر ویری پروگریسو, وی لیو ان کینیڈا, ہم پچھلا چھوڑ دیں, ہم ادھر کا ہی سوچیں. اٹس neither of those extremes. کہیں نہ کہیں ہمیں بیچ میں ہم نے اپنی جو جگہ ہے نا, کمفرٹیبل جگہ, وہ فائنڈ کرنی پڑے گی ہمیں. بلال نے بہت اچھا پوائنٹ کیا جی. ویری گڈ. وی آر ہیئر ان کینیڈا. اور یہ نہیں ہے کہ ود ڈیو رسپیکٹ ٹو دوز کہ وہ جو لوگ سوچتے ہیں آپ کو نامنیشن وہاں پہ ملنی چاہیے جہاں پہ آپ کی پاکستانی میجورٹی ہے. مائی ایم واز کہ کیونکہ وہاں پہ پاکستانی زیادہ بیسڈ ہیں, وہ ووٹ ڈالتے ہیں, جو بھی ہے وہاں پہ ان کے دروازے پہ پہنچتا ہے. اٹ آل اسٹارٹس وتھ, جس طرح بلال نے کہا ہے, بائی پٹنگ دا ووٹ ان اینڈ بیکمنگ ممبرس آف جس بھی پارٹی, لبرل ہے, این ڈی پی ہے, کنزرویٹو ہے, بیکم اے ممبر. ہاں, تو بلال بھائی آپ نے بڑا اچھا اس کا انالیسس کیا. تو ہم اس تمام جو ویریس کمیونٹیز ہیں جن کا اوریجن کہیں نہ کہیں کوئی کامن ان کی گراؤنڈ ان کی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم ان کو الائن کیسے کر سکتے ہیں؟ somebody has to take the first step, take the leadership. You know, for me, for example, I will look up to you, look up to Naveed bhai, Tausif bhai, you've been here for many years. ٹھیک ہے, ہم لوگ تو نیو امیگرینٹ ہیں, پاسٹ 10 years کے اندر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ تو یہاں پر بہت عرصے سے رہ رہے ہیں. So like for many years people were expecting that you will take part in the practical politics. ٹھیک ہے, آپ بیک گراؤنڈ سے نکل کے فور گراؤنڈ کی طرف آپ آئیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس جتنی بھی رائڈنگز ہیں ان میں سے کہیں پہ بھی ہماری کمیونٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہماری کمیونٹی ابھی ریڈی نہیں ہے اس کے لیے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ تو اونٹاریو میں بھی کام کرتے رہے, آپ اپنے مطلب کینیڈا وائڈ آپ کام کرتے ہیں, وہاں کی وائبریشنز میں اور یہاں کی وائبریشنز میں کیا فرق ہے؟ اوکے, یہ ڈائنامکس میں کیا فرق ہے؟ پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں. لیکن آپ نے کہا کہ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا, کافی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ بلال تم کیوں نہیں کھڑے ہوتے. یہ میرا کوئی کھڑا ہونا, یہ میرا کوئی گول نہیں تھا. آنیسٹ ٹو گاڈ, آئی نیو ایٹ اے ویری ینگ ایج کہ گورنمنٹ کا اتنا زیادہ امپیکٹ, گورنمنٹ کا صرف ایک گورنمنٹ کا نہیں, 3 لیول کا گورنمنٹ کا میری لائف میں اتنا امپیکٹ ہوگا, تو مجھے تھوڑا بہت تو سیکھنا چاہیے کہ ان کا کرتے کیا ہیں. سو میں نے اپنے طور پہ اپنے باپ کی وجہ سے مجھے تھوڑا بہت انٹرسٹ پڑ گیا. میں ان کے ساتھ جاتا تھا, میں نے لرن کیا, سیکھا, میں نے پھر اس سسٹم میں نے کام کیا ٹو لرن انڈرسٹینڈ. اینڈ جب مجھے پتہ چلا کہ کتنا زیادہ امپیکٹ ہے ہر ایک بندے کی لائف میں, تو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انفلوئنس دوز. تو میں نے اپنے کمیونٹی میں نے شروع کیا کام. اٹ واز نیور اباؤٹ رننگ. الحمدللہ I feel that I'm able to affect change through members of parliament, through members of the legislature, through city council, without being one of those 3. Whether or not I run or not is not an issue. I think our people need to run. I think our people need to step up and run. But we should do it in a very careful way, in a methodical way. جس طرح میں شوکت بھائی نے بات کی تھی برامپٹن کی, مسیساگا کی. الحمدللہ میرا جو دوست ہے شفقت علی, he won a nomination in Brampton. ادھر پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, بٹ زیادہ ادھر لوگ ہیں وہ سکھ, پنجابی. And he won the nomination there. And I was really happy. So I know ہمارا جو ایک مسلمان بھائی, he won election as mayor in Calgary.
کوئی سوچ سکتا تھا کہ مسلمان 10 سال پہلے کیلگری کا میئر بن سکتا ہے؟ ہم تو کہتے تھے نا بڑا ریڈ نیک پروونس ہے. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں بھائی. یہ وی نیڈ ٹو اسٹیپ اپ, وی نیڈ ٹو اسٹیپ اپ ان ایوری پارٹی. ہماری ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. بٹ میں یہ ایک بات بتا دوں کہ پارٹی سسٹم کا بہت زیادہ سخت کرائٹیریا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندہ بالکل چپ چاپ کر کے گھر میں بیٹھا رہے, کچھ بولے نہ, کوئی کانٹروورشل اس کی اوپینین ہونی ہی نہیں چاہیے جب تک وہ اپلائی کرے گا. اچھا اسکریننگ کرائٹیریا یہ ہے, وہ اسکریننگ کی کرائٹیریا کے بارے میں بات کر رہا ہوں نا. And that system of party control on your opinion, on your mind, has led to ineffective MPs in Ottawa. I'm telling you, of all stripes, Liberal ke stripes, NDP ke stripe, Conservative ke stripe. Weak representation. Because وہ بات کر نہیں سکتے, اپنی کمیونٹی کی بات سن نہیں سکتے. وہ بات جو کمیونٹی میں سنتے بھی ہیں وہ آٹوا میں جا کے اٹھا نہیں سکتے. بیکاز اتنی ٹاپ کنٹرول ہے لیڈرشپ کا, لیڈر کے اسٹاف کا. there's so much control. So what we need to do is participate, get ourselves involved, encourage participation and diversification of views within parties, and then hopefully inshallah put ourselves forward. دیکھو ہم آج کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پیچھے پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے اس ملک میں. تو ہمارے ہاتھ میں ہم نے جو کچھ کرنا ہے نا, جو اسٹیبلش کرنا ہے, وہ think about it as a building. I think we're still at a foundational level in British Columbia, and I think we need to support each other. Doesn't matter what party you're in, we need to support each other. I think we spend too much time دیکھو او کی کرتا ہے, او دیکھ کی کرتا ہے, او اپنے آپ کو پتہ نہیں کی سمجھتا ہے. This is too much in our community. If someone is trying to do something, say alhamdulillah, wish him well, wish her well, encourage them, join them, ask if they need support. یہ چیزیں ابھی کم ہیں ہماری کمیونٹی میں اور زیادہ ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بلال بھائی نے بہت زبردست طریقے سے میرے ایک بڑے سادہ اور معصومانہ سوال کا بڑا تفصیل میں جواب دیا. تو اس سے ناظرین آپ میں سے جو لوگ بھی اپنا پولیٹیکل کیریئر بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے جو بلال بھائی نے بات کی اس کے اندر آپ کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں, جو بھی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اس میں آپ محتاط رہیں اگر آپ اپنا پولیٹیکل کیریئر بنانا چاہتے ہیں. اور جو نیریٹو ہے, جس پارٹی کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں, اس کے نیریٹو کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو پروموٹ کریں. اس کو پروموٹ کریں گے تو آپ کی اسکریننگ جو ہے اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہوگی جتنی ڈیفیکلٹ اس کا پروسیس ہے. اور اسی بات پہ ہم آپ سے بھی رائے لیں گے. توصیف بھائی آپ بھی بہت عرصے تک جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں انگیج رہے ہیں. آپ پاکستانی کینیڈین کلچر ایسوسیشن کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں. آپ ہماری کمیونٹی کو آپ کلچرلی کہاں دیکھتے ہیں اور پولیٹیکلی اور سوشلی کہاں دیکھتے ہیں کہ وہ آگے جانے میں جو ان کو مین اسٹریم پالیٹکس میں حصہ لینے میں کتنا وقت ابھی درکار ہے؟ جی شکریہ وقار بھائی. آئی تھنک جب تک میں نے لوکل گورنمنٹ کو جوائن نہیں کیا تھا مجھے بھی اتنا نہیں پتہ تھا کاؤنسل لیول پہ, بورڈ لیول پہ کیسے بات ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے, ایشوز کیا ہیں ہمارے بیسک ایشوز. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کافی زیادہ جو جیسے بلال بھائی ہیں, آئی نو بلال بھائی فار ڈیکیڈز ناؤ رائٹ. سو بلال بھائی ان کو دیکھا ہے بڑی ینگ ایج سے, انہوں نے ہی واز انکلوڈیڈ ان دا سسٹم, یہ سسٹم کے اندر چلے گئے اور انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ یہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے پالیٹکس کیا ہے اور اس کو آگے جا کے اس کو کیا کرنا ہے, اس کے اسٹیپس کیا ہیں, جیسے انہوں نے ڈیفائن بھی کیے. اچھا, ان کی ینگ ایج ابھی تک چل رہی ہے. یہ جو ماشاءاللہ نہیں, یہ تھوڑے بہت جو وائٹ بال ہیں یہ ہائی لائٹ آف ہز ایکسپیرینسز ہیں. کیونکہ میرے سے کلر کی ہوئے کیونکہ میرے سے ینگ ہے, میں نے ان کو ینگ ہی کہنا ہے, کبھی میں بھی ینگ لگوں. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا سسٹم ہے اس کو, لیکن اس کو اگر میں یوزلی کہتا ہوتا ہوں ان دا سائنٹیفک وے, جیسے بلال بھائی نے کہا بڑا اچھا کہا ہے. اور یہاں پہ کوئی بھی کمیونٹی جو ہے نا, جو ایک گردوارہ ہے اس کا دوسرے کی گردوارے سے بہت زیادہ ان کے اختلافات ہیں. ایک چرچ جو ہے اس کا دوسرے سے بہت زیادہ اختلافات ہیں. ایک مسجد ہے, اس لیے ہم لوگ ساری دس از واٹ وی میڈ اپ آف. لیکن اس کو جو سائنٹیفک ٹرمز میں یوزلی ڈیفائن کرتا ہوں کہ ہماری جو گریوٹی ہے وہ گریوٹی کشت ثقل جو ہے وہ ایک خاص حد تک ہے, اس کے بعد اسٹریٹوسفیئر شروع ہو جاتی ہے.
جب آپ سارا زور لگاتے ہیں جو ایندھن آپ کا جب آپ خلا میں اسپیس اسٹیشن جب آپ وہ اسپیس بھیجتے ہیں تو وہ سارا زور لگاتا ہے اسٹریٹوسفیئر تک جانے، اس کے بعد وہ زمین کے گرد گھومتا ہے بغیر اس کے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے بلال بھائی ہیں، جیسے دوسرے لوگ ہیں، ہم لوگ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے لوگ، ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ وی واننا ہیو ہم آؤٹ آف بریتھ. یہ ہماری فرسٹ رسپانسبلٹی ہے. ہم ان کو ایشوز میں اتنا تھکا دیں گے کہ ہی ول بی سو ٹائرڈ ٹو رن. ان کا کام یہ ہے کہ یہ اپنی ساری بیٹری پاور لے کے جو ہم لوگ جو نیچے شور پڑا ہوا ہے اس سے گریوٹی سے باہر چلے جائیں. جو بندہ گریوٹی سے باہر چلا جائے گا اس کے لیے بہت ایزی ہے. اس لیے جو نئے لوگ آ رہے ہیں پالیٹکس میں اور آنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ان کو یہ ساؤنڈ جو ہے آپ کو اسکائی ٹرین کی، ایمبولینس کی، باہر گاڑیوں کی آئے گی، لیکن جب آپ اسے باہر چلے جائیں گے تو ساؤنڈ نہیں آئے گی. دین پیپل ول فالو یو. ہم لوگ موسٹ بندے پچھلے 2 3 4 ڈیکیڈ سے ہم لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم لوگ اور لوکلی انوالو ہوتے رہتے ہیں. لوکل کو آپ نارمل ایشوز جو ہیں ان کو نارملی ڈیل کریں اینڈ دین گیٹ آؤٹ آف دیئر. جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ we're not the leaders of just Muslims or just Sunni or just Shia or something. اس کو آپ کو نکلنا پڑے گا. انڈرسٹینڈنگ آف دی پرابلمس کیا ہیں آپ کی، پیشنیٹ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ نے ایک اگر آپ کی پرابلم ہے تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے. یہ اصل چکر ہے. بلال بھائی ساری عمر پالیٹکس کرتے رہیں گے لیکن جب تک ان کا بھی 1 2 ایشو ہوگا جو اس کو لے کے چلیں گے، جو ان کا فلیگ ایشو ہے جس کو آپ دکھائیں گے کہ میں نے ساری عمر اس کے لیے فائٹ کیا ہے، ان کے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ وہ ڈیفائن کرتے رہیں گے لیکن ان کے ہیں. سو ہی از آلویز ویری کلیئر آن دوز. اس لیے ہمارے جو پالیٹیشنز میں جو پرابلم ہیں ابھی بھی، ہم لوکل پالیٹکس میں بھی ہمارے چٹا صاحب بھی ہوئے تھے، دوسرے بھی ہوئے تھے. میں سب کو یہ انکریج کرتا ہوں کہ یار گیٹ انوالوڈ ایٹ اے ویری لوکل لیول. جو سٹی ہالز ہیں وہاں پہ نہ آپ کو اجازت چاہیے، وہاں پہ آپ کو ویسے تو اللہ نے اور بھی آسان کر دیا ہے. زوم میٹنگ آپ اس کو پلگ ان کریں، اس کے اندر بیٹھ جائیں جی. آپ کو 3 میٹنگز کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. لیکن ہم لوگ اس میں نہیں انوالو ہو رہے. آپ مطلب آپ کا پائپ لائن ایشو چل رہا ہے نا، آپ ابھی جا کے جو ابھی فیڈرل لیول پہ جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ایشو کیا چل رہا ہے. وہ آپ کو اگر وہ لبرل میں آپ کو یہ نہیں بتا سکیں کہ جسٹس کی اس کی کیا اسٹینڈ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ لیکن کبھی کسی سے پوچھنا کہ پاکستان سپریم کورٹ نے کیا اعلان دیا تھا وہ پتا ہوگا. کیونکہ 18 گھنٹے ہم اس پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پاکستانی دیکھیں ضرور شوق سے دیکھیں بڑا جی. بلکہ آپ کی اس بات پہ ایک بات بولوں، جو ہم نے یہاں پر ڈیم فنڈ ریزر کیا تھا تو ہم نے تو بڑے ٹرانسپیرنٹ پروسیس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسے پہنچا دیے تھے، اس کی ہم نے ٹریل بھی دی تھی. لیکن آج بھی لوگ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ جسٹس صاحب کو لے کے اور ہماری چہروں کو دیکھ کے ہم سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے، لیکن کہتے ہیں جس کام کے لیے آپ نے پیسے اکٹھے کیے تھے اس پہ وہ پیسے لگے یا نہیں لگے اس کی ضمانت دیں. جب تک اس دنیا پہ انسان ہوگا نا باتیں تو ضرور ہوں گی جی. ہماری نیت صاف ہونی چاہیے اور ہم کام کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم نے کام کرنا ہے، کسی کو ہماری کمیونٹی سے میں بھی اچھا لگے یا نہ لگے، ہماری نیت اچھی ہوگی اس میں کامیابی ضرور ہوگی. ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی تو ہم کسی دوسرے مطلب کے لیے ہم کرتے ہیں جی، ناکام ہوں گے. اور لاسٹ تھنگ میں یہ اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسجدوں میں، ایسوسیشنز میں اتنا زیادہ اٹھ کے ہم حصہ لیتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے پوچھنا کہ آپ نے ایک مسجد کی کمیٹی کی پریزیڈنسی کی ہے یا نہیں کی، جیسے یہ ہماری پوچھ ہوگی. نو، آپ نے کرنی ہے تو چلو خدمت کے لیے کریں، آپ ضرور کریں، والنٹیئر کریں. اور میں کہتا ہوں کہ you don't need a title to be a leader at all. یہ نہیں ہے کہ ہمیں کرسی چاہیے، کوئی ٹائٹل چاہیے لیڈرشپ کے لیے. یہ چیزیں ہمارے میں بہت زیادہ پھیل گئی ہیں. we need to eradicate it, we need to call it out. آپ نے خدمت کرنی ہے، آپ نے حصہ لینا ہے کسی چیز میں، بسم اللہ کریں، ضرور کریں. یہ نہیں ہے کہ صرف ہماری کوئی کرسی ملے گی تو پھر ہم کریں گے ورنہ گھر بیٹھے رہیں گے. یہ چیزیں ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ اور نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھا میسج دیا آپ نے. اچھا ایک لاسٹ میں آج سے ایڈ کرنا چاہوں گا. بلال بھائی ریگارڈلیس آف ہز پولیٹیکل افیلیشن میرے سے ایگری کریں گے. ہماری ایک نارملی مجھے لگتا ہے سب کانٹیننٹ کی ایک رسم ہے کہ جاؤ میں نہیں بولتا، مطلب ہمیں جو بھی ناراضگی ہونی نا ہم ٹیبل سے اٹھ کے چلے جائیں. ہمیں لگتا ہے ہم ٹیبل سے اٹھ کے جائیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. یہاں پہ جو پولیٹیکل بات ہو رہی ہے، میں نے بڑی ساری دنیا سے سنا ہے یار کنزرویٹو
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ कहता हूँ यार उसके अंदर इन्वॉल्व हो, वो कहते हैं यार नहीं यार वो प्रो नहीं है। मैंने कहा प्रो तब होंगे जब जनाब आप उसके अंदर जाओगे। पर अभी तौसीफ भाई आप पूछ, मैं आपसे भी पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा, मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बता दे जिसके साथ हम एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी 100% हम एग्री कर सकते हैं। वही बात है। नो राइट, नहीं करेंगे। और उसकी पॉलिसीज होंगी, पॉलिसीज ज़रूरी नहीं है आपको। देखें बिलाल भाई, आपकी बात ठीक है। जब भी आप ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी की कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसमें आप स्ट्रक्चर लेके आते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी जगहों पर ट्रेड ऑफ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने देखना है कि उसको फैक्टर करना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जब आप घर भी ख़रीदते हैं तो आप उसका क्राइटेरिया एक बनाते हैं कि आपको कितने बेडरूम चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए उसके अंदर, और घर जो है वो मस्जिद के करीब हो, स्कूल के करीब हो, उसका वॉक स्कोर कितना हो, यह बनाते हैं। इसी तरह जब आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उसके आप देखते हैं कि उनका प्लेटफॉर्म क्या कह रहा है, उसमें आप कितने अलाइंड हैं। जिसके साथ आप ज़्यादा अलाइंड हैं आप उसके साथ चले जाएं। जो जिन चीज़ों पे आप ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उन पे ना करें। जिन पे आप कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको आप कहते हैं कि मस्ट हैव एंड नाइस टू हैव, दैट्स राइट, ठीक है, तो मस्ट हैव पे आप एग्री कर लें, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, उसको सपोर्ट करें। आप दोनों सेम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वी शुड बी एबल टू लॉबी, है ना। एक चीज़ को मेरे इंटरनेट घर की बात निकल आई है, अगली दफ़ा अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम बात करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको यहाँ पर दोनों तरफ हाउसिंग की बात हो रही है, हाउसिंग की बात। लास्ट थिंग, जो ये लॉबिंग की बात है ना, इसकी जो अभी मैंने नोटिस किया इंटरनेशनल लेवल पे, डेल्टा वायरस इंडिया का है जिसको डेल्टा दिया गया, वो लोग येलो लिस्ट में है, पाकिस्तान रेड लिस्ट में है। देयर इज नथिंग एल्स, देयर इज नो साइंटिफिक रीजन फॉर दैट। लेकिन वो लॉबी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल लॉबिंग कर रहे हैं। हम लोग लॉबीज नहीं, हम लोग इकट्ठे, वही हम एक दूसरे के खिलाफ लॉबी कर रहे हैं, हम लोग इकट्ठे नहीं बैठे। अच्छा, ये काट दीजिएगा ये नहीं आना चाहिए। नहीं यार, इट्स अ कैजुअल, इट्स अ कैजुअल। अच्छा एनीवेज, अच्छा नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स की। बिलाल भाई, शौकत भाई हमारे साथ एक्सक्यूज़ करके वो चले गए, उनको कहीं उनकी दूसरी कमिटमेंट थी। और इन दोनों ने और शौकत भाई ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, जिसको रैप अप इन्होंने अच्छा किया। इन्होंने इसको पॉलिटिकली ओपन किया आपके लिए, ताकि आप सिस्टम को समझ सकें, और इन्होंने उसको साइंटिफिकली किया, ठीक है। ये ग्रेविटेशंस में, रेजोनेंस में और बहुत और दूसरी बातें आपने उसमें की हैं। तो ये एक पॉलिटिकल फिज़िक्स है जिसको एक दफ़ा फिर हम अगले प्रोग्राम्स में, जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते उस तक हम आपके सामने इस पॉलिटिकल फिज़िक्स को पेश करते रहेंगे, इसके डिफरेंट रंग आपको दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वैंकूवर विद नवीद वड़ाइश से इंशाअल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरद नवाह में रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।